अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। पारा नंबर 15 सूरह अल-कहफ़ हम स्टार्ट कर चुके थे। आयत नंबर 21 तक हमने पढ़ा और आयत नंबर 21 तक हमने ये पढ़ा कि जो नौजवान गार में सोने के लिए गए थे, अल्लाह ताला ने उनको कई सौ सालों तक सुलाए रखा और जब वो उठे तो उन्हें बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था कि जैसे वो सुबह सोए हों और शाम हो गई हो या शाम को सोए हों और सुबह हो गई हो। और उनमें से एक को जो है वो सिक्का देकर भेजा गया कि वो खाने पीने की कोई चीज़ लेकर आए। लेकिन जब वो खाने पीने की चीज़ लेने के लिए होटल में गया तो वहाँ उसको देखकर सब लोग हैरान हो गए और उस सिक्के को और उसके हुलिये को भी देखकर सब हैरान हो गए। और इस तरह से उनके बारे में जो है वो लोगों को पता लग गया कि ये वही तौहीद परस्त लोग हैं जिन्होंने अपना ईमान बचाने के लिए जो गायब हो गए थे। और फिर उस शख्स का पीछा करते हुए लोग जब गार में गए तो वहाँ पर बाकी जो उनके साथी थे उनसे भी मुलाकात हुई और फिर इस बात पे लोग झगड़ने लगे कि इनके ऊपर जो है वो कोई मज़ार बनाया जाए या मस्जिद बनाई जाए। और फिर उनके ऊपर मस्जिद बनाई गई, जिसके हवाले से मैंने आपको हदीस भी सुनाई गई कि इन हदीस से वाज़ह होता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मना फरमाया कि वो कब्र, मकबरा, मज़ार या रोज़ा या आस्ताने वगैरह जो हैं वो बनाएं और इनको मुक़द्दस समझकर इन पर उर्स और मेले लगाएं और वहाँ पर नमाज़ें अदा करें। तो ये सारी गलत चीज़ें हैं जो शरन इनकी कोई हैसियत नहीं है। आज हम आयत नंबर 22 की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलूना सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलूना खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमम बिल गैब व यक़ूलूना सबअतुन सामिनुहुम कल्बुहुम कुल रब्बी अलमू बिइद्दति मा यअलमुहुम इल्ला क़लील फला तुमारि फ़ीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरा वला तस्तफ्ती फ़ीहिम मिनहुम अहदा। कुछ लोग कहते हैं कि ये नौजवान 3 थे, चौथा इनका कुत्ता था और कुछ ये कहते हैं कि वो 5 थे, छठा इनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं। और कुछ कहते हैं वो 7 थे और 8वां इनका कुत्ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए, मेरा परवरदिगार ही इनकी ठीक तादाद जानता है, जिसे चंद लोगों के सिवा कोई नहीं जानता। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरसरी सी बात के अलावा इनसे बहस में ना पड़िए और ना इनके बारे में किसी से कुछ पूछगछ कीजिए। असहाबे काफ की तादाद और बेकार बहसों से इज्तनाब का हुक्म इस आयत में दिया जा रहा है। असहाबे काफ से मुतल्लिक एक बहस भी छिड़ी हुई थी कि इनकी तादाद कितनी थी। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मैं इन कलील लोगों में से हूँ जिनके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो असहाब काफ की सही तादाद जानते हैं और वो 7 थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने 3 या 5 कहने वालों का जिक्र करने के बाद रजमम बिल गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, मगर 7 कहने वालों को इससे मुस्तस्ना रखा है। बाज़ उलमा ने और भी कई वजूह से ये साबित करने की कोशिश की है कि वो फिल वाक़या 7 ही थे और 8वां इनका कुत्ता था, मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस बहस में दिलचस्पी लेने से मना फरमा दिया और ये भी फरमा दिया कि ये बात किसी और से भी पूछने की ज़रूरत नहीं। वजह यह है कि ये बहस इस लिहाज से बिल्कुल बेकार है कि इस पर किसी अमल की बुनियाद नहीं उठती। यानी इस्लाम के अंदर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिनका अमल से ताल्लुक ना हो। किसी भी वाक़ये को बयान करने का मकसद उस चीज़ से सबक लेकर अमल करना होता है। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तादाद में कितने थे, क्योंकि इसका अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह की बेकार बहसों की एक मिसाल ये भी है कि जिस दरख्त से अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को मना किया था वो कौन-सा दरख्त था? या ये कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का क्या नाम था? हालाँकि अमली ज़िंदगी से इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इस तरह की बहस व मुबाहिसे जो हैं वो उनसे बचना चाहिए। आयत नंबर 23, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। नीज़ किसी चीज़ के मुतालिक ये भी ना कहिए कि मैं कल ये ज़रूर कर दूंगा। और ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई जा रही है। आयत नंबर 24, इल्ला अन यशा अल्लाहु वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता वकुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा। और अगर आप भूल कर ऐसी बात कह दें
تو فوراً اپنے پروردگار کو یاد کیجئے اور کہیے امید ہے میرا پروردگار اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو وعدے کے وقت انشاءاللہ کہنے کی ہدایت دی جا رہی ہے اس آیت میں۔ ہوا یہ کہ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف وغیرہ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ میں کل ان کا جواب دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ اتنے میں شاید جبرائیل آئے اور ان سے پوچھ کر بتا دوں گا، یا اللہ تعالیٰ از خود کل تک بذریعہ وحی مجھے مطلع کر دے گا۔ مگر کل تک ان دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ پھر چند دن بعد جبرائیل وحی لے کر آئے، اس صورت کی آیات لے کر آئے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہدایت بھی نازل کر دی کہ کسی سے ایسا حتمی وعدہ نہ کیا کریں کہ میں کل تک یہ کام کر دوں گا، اور اگر وعدہ کرنا ہی ہو تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں، یعنی اگر اللہ کو منظور ہوا تو فلاں وقت تک فلاں کام کروں گا، اور اگر کبھی آپ یہ بات کہنا بھول جائیں تو جس وقت یاد آئے اسی وقت کہہ لیا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ ہدایت اس لیے دی گئی تھی کہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کل تک یا فلاں وقت تک فلاں کام کر سکے گا یا نہیں، کیونکہ کسی کو غیب کا علم حاصل نہیں، اور نہ ہی کوئی اپنے کاموں میں خود مختار ہے کہ جو چاہے کر سکے، لہٰذا کوئی شخص خواہ پورے صدق دل اور سچی نیت سے بھی کوئی وعدہ یا مستقبل کے بارے میں بات کرے تو اسے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں انشاءاللہ بطور ڈھال استعمال کیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض بدنیت قسم کے لوگوں نے اس کلمہ استثناء کو اس پر اپنی بدنیتی کے پردے ڈالنے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے۔ مثلا ایک شخص اپنے سابقہ قرضے کی ادائیگی یا نئے قرض کے لیے قرض خواہ سے 1 ماہ کا وعدہ کرتا ہے اور ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دیتا ہے، مگر اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اپنا کام تو چلائیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور جب مقرر مدت کے بعد قرض خواہ اپنے قرضے کا مطالبہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ اللہ کو منظور ہی نہیں ہوا میرے پاس اتنی رقم آئے کہ میں آپ کو ادا کر سکوں، وغیرہ وغیرہ عذر پیش کر دیتا ہے۔ اور بدنیت لوگوں نے اس کلمہ استثناء کو اس قدر بدنام کر دیا ہے کہ جب کوئی اپنے وعدے کے ساتھ انشاءاللہ کہتا ہے تو سننے والا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کی نیت بخیر نہیں، یہ اللہ کی آیات سے بدترین قسم کا مذاق ہے جس کا ایک ایماندار آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ پختہ عہد کے طور پر کہیں کہ میرا پورا ارادہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوئی، لیکن اس کلمے کو اس طرح یوز نہ کریں کہ آپ کا کرنے کا نیت ہی نہیں اور آپ انشاءاللہ کہہ کے جان چھڑا دیں۔ آیت نمبر 25 وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے۔ پھر اصحاب کہف کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ مدت شمسی تقویم کا حساب رکھنے والوں کے مطابق 300 سال تھی اور قمری تقویم کا حساب رکھنے والوں کے مطابق 309 سال تھی۔ اس آیت میں مذکور مدت اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ اگر مہینوں اور دنوں کی کاؤنٹ کیا جائے تو 300 شمسی سالوں کے قمری سال 309 بنتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ آیا یہ مدت کی تعین اللہ کا کلام ہے یا لوگوں کے اقوال ہیں جو یہاں اللہ تعالیٰ نے حقائتاً نقل فرمائے ہیں؟ تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ یہ لوگوں کے قول ہیں۔ اگر یہ اللہ کا قول ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں یوں نہ فرماتے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی مدت وہ غار میں ٹھہرے رہے۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 26 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے، اسی کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور منتظم نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔
یعنی اللہ کو اصحاب کاف کی مدت قیام کا سب سے زیادہ صحیح علم اس لیے ہے کہ اس نے خود ہی تو انہیں سلایا تھا، پھر خود ہی جگایا تھا۔ ایسا تصرف اور اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اور وہ کسی بات یا واقعے کے متعلق صحیح صحیح خبریں نہیں بتا سکتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ آیت نمبر 27، وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پروردگار کی کتاب میں سے، وہ انہیں پڑھ کر سنا دو۔ کوئی اس کے ارشادات بدلنے کا مجاز نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرے تو آپ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ کافروں کا سمجھوتے کی بات کرنا۔ اصحاب کاف کا قصہ ختم ہونے کے بعد اب خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تاہم یہ ارشاد ان سرداران قریش کو سنایا جا رہا ہے جو آپ سے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر سمجھوتا کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بہت سی باتیں مان لیتے ہیں، تم ہماری یہ بات مان لو، جن آیات میں ہمارے معبودوں کا ذکر ہے وہ نہ پڑھا کرو، اس طرح ہم سب برادری میں پھوٹ پڑنے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مطالبے پر جواب دیا کہ اس کے احکام اور ارشادات میں کسی قسم کے رد و بدل یا ترمیم اور تنسیخ کا کسی کو کچھ اختیار نہیں ہو۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا، اگرچہ یہ موقع خاص تھا، تاہم الفاظ میں عمومیت ہے، یعنی جس دور میں بھی اور جو شخص بھی ایسی حرکت کرے گا اس کے لیے یہی حکم ہے۔ حق اور باطل میں سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں نظر آتی، جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ یعنی باطل ہمیشہ اللہ کے سوا دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، جبکہ حق لا شریک ہے۔ شرک میانہ حق و باطل نہ کر قبول، تو اس لیے شرک قبول کرنے کو بیسیکلی اہل مکہ کہہ رہے تھے۔ اصحاب کاف کا واقعہ جو ہم نے پڑھا، اس میں ہمارے سیکھنے کے کیا سبق ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوجوان جو ہیں یا جوانی جو ہے وہ سب سے قیمتی عمر ہوتی ہے، اور اس عمر کے نوجوان جو ہیں وہ اپنی دنیا بنانے میں اور فیشن میں اور اپنی ذات کو نمایاں کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہ اصحاب کاف جو ہیں انہوں نے اپنی جوانی میں اسلام قبول کیا، توحید قبول کیا، اور اپنے توحید اور ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے معاشرے کے ساتھ یا اس دور کا جو بادشاہ تھا مشرک، اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لے لی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھی مومنین اور حق گو لوگوں کی اسی طرح مدد کرتا ہے کہ جو شخص اپنے ایمان کو بچانے کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے اور اس کی دین میں اور توحید میں مدد کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی دنیا میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے وہ ہمارا دین اور ایمان ہے۔ کوئی بھی چیز ہمیں دین سے زیادہ، ایمان سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے زیادہ پیاری نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں بھی کبھی اپنے دین اور ایمان پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں بھی کوئی غار تلاش کرنی چاہیے جس میں ہم چھپ کر اپنی زندگی گزاریں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی دین کا علم سیکھنا چاہیے، اور دین کا علم سیکھنے کے لیے جو بھی ہم جن لوگوں سے ہم سیکھتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے، ان کے پاس زیادہ پناہ لینی چاہیے، تاکہ ہم زیادہ وقت دین سیکھنے، اپنے عمل کو بدلنے اور ایمان کو بڑھانے میں لگائیں، اور تاکہ ہماری آخرت میں کامیابی ہو سکے۔ اور پھر جو ہے آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اصحاب کاف کے واقعے کو قرآن پاک میں درج کر کے ان کی اس قربانی کو قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ایک کامیابی بنا دیا، اور ان کے واقعے کو ہمیشہ قرآن میں تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ایمان اور ان کی قربانی جو انہوں نے اپنی زندگی کی قربانی دی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دنیا میں انعام بخشا ہے کہ ان کے واقعے کو ہمیشہ پڑھا جاتا رہے گا۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں بے شمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں یہ مقام دیا کہ ہر نماز میں درود شریف میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور قرآن میں بھی جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسی طرح حج اور عمرہ کے مناسک میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے مناسک کو ڈالا گیا، تاکہ ان کو دنیا میں ان کے کاموں کا اجر مل سکے، اور آخرت میں کے اجر کا تو انسان تصور بھی نہیں کیا کر سکتا۔
تو ہم سب کو اصحاب کہف کے واقعے سے یہ سبق لینا ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے دین اور اپنی ہدایت کی فکر کریں اور دنیا کی فکر نہ کریں، کیونکہ دنیا تو جو ہمارے حصے میں ہے وہ مل کے رہے گی، اور دنیا جو ہے وہ کبھی ویسے بھی کسی نے پوری نہیں کی۔ دنیا جو ہے اس کو جتنا بھی جی لو کبھی انسان سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اصحاب کہف کی طرح اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چونکہ اس سے آگے ٹاپک چینج ہو چکا ہے، تو اگلی آیات میں پھر اگلے ٹاپک کو جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔